अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। पाकिस्तान ता क़यामत रहे, सलामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, जिस काजी फायसा यूथिया पर उंगलियां उठाते थे, जिस पर इमरान खान ने करप्शन का केस बनाया था, कमाल है। इमरान खान ने बनाया था या फिर वो जो एक पूरा एक नेटवर्क था जो काजी फैसा को रोकना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर काजी फैसा आ जाएंगे तो फिर वो जो पूरा एक 10 साल का प्लान बनाकर बैठे हैं शायद उसमें कामयाबी ना मिले। करप्शन का केस बनाया था काजी फैसा पर, उस काजी फैसा का पर जिसका बाप जो है वो कायद आज़म का साथी था, और उस दौर में जो उनकी खिदमात थी पाकिस्तान बनाने में वो भी एक अलहदा कहानी है। और कुछ जो केस बनाने वाले थे उनके जो आबाओ अजदाद हैं उनके बारे में अब क्या कहा जाता है, कौन कहाँ किसने कितनी ज़मीनें, ये भी एक बहुत बड़ा सालिया निशान है। ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, लेकिन जो अभी का मामला है उस पर बात करते हैं। जिस काजी फैसा को हर तरफ से मलाइन किया जाता है कि वो देखें कितना बड़ा इंसान है और तमाम लालच से दूर रहता है। काजी फैसा और इनके ख़ानदान ने पाकिस्तान की 77वीं 77 यौम आज़ादी के मौका पर 31,608 मुरबा फुट ज़मीन एनवायरमेंटल सेंटर के लिए बलूचिस्तान को हुकूमत को वक्फ कर दी है। अब अंदाज़ा करें कि 31,000 से ज़ायद मुरबा ज़मीन हुकूमत के नाम कर दी है, महज इसलिए कि ये ज़मीन बलूचिस्तान के अवाम के काम आ सके। मुझे बताएं, जो शख्स खुद अवाम और हुकूमत को अपनी ज़मीन दे रहा है, क्या वो करप्शन करेगा? इमरान खान को शर्म तो नहीं आई होगी। अब काजी के इस इकदाम पर शर्म आनी भी नहीं है, कहाँ आनी है। काजी फैज़ साहब के बाप बड़े आदमी थे। काजी साहब हमेशा अपने बाप की लेगसी को लेकर चलते हैं और अपने बाप के नाम को और बड़ा करते हैं। ये होती है तरबियत, ये होती है ख़ानदानी तरबियत, ये होता है वो नस्ल दर नस्ल खून कि जो आपके आबाओ अजदाद ने किया होता है वही आगे जाते हैं आकर। मैं अगर काजी फैसा को देखूं, मियाँ शरीफ को देखूं, तो फिर उनके औलादे देखूं, या फिर बहुत सारे ऐसे दूसरे नाम, और दूसरी तरफ मैं नाम लेना नहीं चाहता उनके बाप के बारे में क्या मशहूर था या उनके बाप के बारे में क्या किया था और फिर उनके बेटे ने क्या किया, मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और ना ही मेरा आज का ये मौजू है। मेरा मौजू था कि काजी फ़ायज़ा साहब जिस पर कभी को एक्सटेंशन लेने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी कुछ लगाया जाता है, लेकिन वो कितना नफीस इंसान है आप इस चीज़ से देख सके हैं कि वो इतनी ज़मीन जो है वो हुकूमत को दे रहा है। और ये बिल्कुल ज़मीन बड़ी अहम जगह पे है। ये जो कायद आज़म की रेजिडेंसी के ज़ियारत जगह जो मशहूर है, जहाँ पर कायद आज़म ने आखिरी दिनों में आराम फरमाया था, ये उस जगह पर है। और ज़मीन की कीमत ऑफ कोर्स जब नज़दीक होगी तो उसकी बहरहाल जो भी कीमत हो, खैर ये एक बहुत बड़ा काम है। तो काजी साहब, इसके लिए हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। इधर बांग्लादेश से मुतासर होकर जमात इस्लामी ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने 8 अगस्त को पिंडी से धरना मार्च का ऐलान कर दिया। अब ये धरना पिंडी से इस्लामाबाद जाएगा। ऐसे वक्त में जब PTI भी मुतहर्रिक हो रही है, इस लॉन्ग मार्च से मईशत का नुकसान होगा कि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी, और इस गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा। बहरहाल शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त होंगे और 9 मई के बाद वैसे भी किसी हजूम का रिस्क नहीं लिया जा सकता। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी ना भी हों, तो कम अज़ कम इस बात का तो ख्याल रखें कि आप आएँ, असम्बलियों में आएँ, जो आपका एक फ़ोरम है जिस पर आपको खुदा ने अवाम की मदद से ताकत दी है, वहाँ पर अपना रोल अदा करें, किरदार अदा करें। लेकिन वो काम नहीं करना हमने, उधर नहीं जाना हमने। हमने हर काम जो है वो सड़कों पर करना है। और ये जो इमरान खान साहब एक रवाज डाल गए हैं ना कि हर काम जो है वो सड़कों पर ही होगा, और हर काम, भाई अवाम ताकत है, लेकिन अवाम ताकत है वोट के लिए कहा जाता है। ये ताकत नहीं है अवाम के आप चढ़ दड़ें को, मतलब कि 15-20 हज़ार रुपये बंदा बंदा लें और जाकर किसी जगह पे हमला कर दें और जाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, और जिस शहर में जाएं वहाँ के शहर के हस्पताल, वहाँ के शहर के स्कूल, वहाँ के शहर दफ्तर कॉलेजेस तमाम के तमाम के लिए जान का अजाब बन जाए। ये अवाम की ताकत नहीं है। अवाम की ताकत को कहा गया है कि अवाम की ताकत वोट है, कि अवाम अपने वोट की ताकत से हर उस ताकत को ख़त्म कर देगी या उसका किला कमा कर देगी कि जो अवाम के हक़ में बेहतर और अच्छा नहीं है। और इसका रिज़ल्ट आप देख लेते हैं। और जमात इस्लामी के इस किरदार पर मैं क्या बात करूं कि इलेक्शन में उनके साथ क्या होता है। वो
شاید تاریخ میں آج تک 2 سے 4 سے زیادہ سیٹیں لے چکے، لیکن یہ پاکستان کا جماعت اسلامی بھی میرا خیال ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل دے نال۔ خیر، محسوس نشستوں کے فیصلے پر آج پارلیمنٹ نے آج ججوں کو باقاعدہ طور پر جواب دے دیا۔ یہ نشستیں کسی صورت غیر آئینی طور پر کسی غیر آئینی جماعت کو نہیں دی جا سکتی۔ آج قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور ہو چکا ہے۔ اس بل کے مطابق اگر کوئی رکن آزاد آر او کے سامنے بیان حلفی دے اور وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ محسوس نشستیں صرف اسی جماعت کو دی جائیں گی جس نے الیکشن لڑا ہوگا، یعنی اگر پی ٹی آئی کے امیدوار نے الیکشن سے قبل جو حلف نامہ ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرایا ہوگا اسی پر عمل ہوگا، اس کے مطابق چلا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس جماعت نے محسوس نشستوں کی فہرست جمع ہی نہیں کرائی اسے محسوس نشستیں ہرگز نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر دونوں جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف تو اس کی ویسے ہی اہل نہیں ہے، اس کا تو وہ جماعت کی حیثیت سے انہوں نے ویسے ہی الیکشن نہیں لڑا ہوا، اور دوسری جو سنی اتحاد ہے اس نے اپنی لسٹیں ہی جمع نہیں کروائی، جو میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کے مطابق اگر آپ نے جمع کروا دی تو آپ چینج بھی نہیں کروا سکتے، جس کی چلی گئی۔ تو یہاں پر یہ جو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، میرا خیال ہے پارلیمنٹ نے اس کا تحفظ کیا ہے، اور پارلیمنٹ کے اس موو کے بعد میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی عقل کے ہوش کے ناخن اس لیے لینے چاہیے کہ بات کو بڑھانا نہیں چاہیے، یہ کوئی ایسا غلط یا انلیگل کام نہیں ہوا، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اور یہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے کہ جو لاء بنانا ہے وہ پارلیمنٹ نہیں بنانا ہے۔ اور محسوس نشستوں میں آپ کو پتہ ہے کہ سنی اتحاد نے جمع نہیں کرائی، اور یہ فہرست پی ٹی آئی نے جمع کرائی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے ایک جماعت کی صورت میں الیکشن لڑا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے جو آزاد لوگ جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ سنی اتحاد کی طرف گئے ہیں۔ اب اصل میں پی ٹی آئی کو اور جماعت اور اگر کسی جگہ پہ کوئی فیور دے رہے ہیں کچھ جج صاحبان تو ان کو ڈھونڈنے چاہیے وہ بندے جنہوں نے یہ اتحاد کرایا تھا، جن کو اتحاد کرنے سے پہلے یہی نہیں پتا کہ انہوں نے لسٹیں جمع نہیں کروائی ہیں، اور جب لسٹیں جمع نہیں کروائی ہیں تو پھر اس کے بعد رولا کس چیز کا ہے؟ یار لاء سے اوپر تو نہیں ہے آپ، قانون سے اوپر تو نہیں ہے آپ، آئین سے اوپر تو نہیں ہے آپ، اتنے لاڈلے ہیں کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا اور کہہ رہے ہیں کہ 80 سیٹیں مجھے دے دیں۔ اب یہ بل سینٹ سے بھی منظور ہو کر سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس جائے گا، وہاں سے منظوری کے بعد صدر مملکت کے پاس، اور پھر باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ یہ امید ہے کل تک ہو جائے گا۔ اگر پارلیمنٹ اپنا کام مؤثر طریقے سے کرنے پر آئے تو پھر اس کی جرت نہیں کہ وہ اپنے اختیارات سے باہر نکل کر آئین کی خلاف ورزی کر سکے۔ ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے، میں تو اس پہ بڑا اسٹرکٹ ہوں جی، پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی دور میں ہو کچھ بھی ہو، آپ یہی وہ طاقت ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2016-17 میں سینٹ کا الیکشن تھا، اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، اور حکومتی اس وقت 2016-17 میں حکومت کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور اپوزیشن کی کم تھی۔ تو آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر، آپ کو یاد ہوگا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں جو بہت بڑا ڈرامہ کیا تھا، اس ڈرامے کے بعد ہمیں ماننا پڑا تھا نا، کیونکہ وہ جو اراکین تھے ان کا حق تھا، آپ ان کو لے کے آئے، ان کو خرید کے لائے، ان کو لوٹ کے لائے، ان کو بلیک میل کیا، جیسے بھی کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے دور میں الیکشن سینٹ کے ہوئے تھے، 58 کا مقابلہ 38 سے تھا، اور باہر جب وہ چائے پی رہے تھے 58 تھے، اور جو عمران خان کے اتحادی وہ 38 تھے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو عمران خان کی طرف ووٹ زیادہ نکلے، اور وہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بن گئے۔ ہمیں اس لیے ماننا پڑا، وہ جیسے بھی ہوا جو بھی ہوا، بائی لاء آئین کے مطابق یہی ہے کہ جی زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، کس نے دیے ہیں، کیوں دیے ہیں، وہ ایک علیحدہ پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پر پھر ہم یہ بات کیسے مان لیں کہ آپ پارلیمنٹ کے قانون کو اڑا کر رکھ دیں اور پارلیمنٹ جو کرے گی اس کو کہیں گے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے؟ تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا نا، اور ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خیر، پارلیمنٹ ہی سپریم ہے، پارلیمنٹ نے ہی قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ بل پھر پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی اور یوں محاذرائی بڑھتی جائے گی۔ ادھر 9 مئی کے کیسز میں پی ٹی آئی شاید اب لگتا ہے کہ تھک گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی میں اسد عمر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت دے، زندگی دے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، قابل انسان ہے، رونگ نمبر کے ساتھ مل گئے تھے، ورنہ ان کی قابلیت شاید کسی جگہ پہ کام آ جاتی۔ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ اسد عمر کے وکیل کے مطابق اسد عمر کو دل کی تکلیف ہوئی ہے۔ اسد عمر کو کمرہ عدالت سے اٹھا کر مرکزی گیٹ تک گاڑی میں منتقل کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے اسد عمر کو ہسپتال لے کے گئے۔ اسد عمر صاحب جی، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ قابل انسان ہے، لیکن رونگ نمبر کے ساتھ مل کر ان کی تمام قابلیت جو ہے وہ رونگ نمبر نے وہ 4-6 مہینے بعد ان سے وہ قلم دان لے لیا تھا جو وزارت خزانہ کا دیا تھا۔ جب آپ کام نہیں کسی کو کرنے دیں گے
تو اس کی قابلیت کا کیسے پتہ لگے گا؟ تو بہرحال اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ زبیر عمر صاحب کے وہ بھائی ہیں، اور زبیر صاحب بہت عزت کرنے والے، احترام کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت دے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ صحت کا ہے تو اس پہ تو میرے خیال میں ہماری صرف اور صرف ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ کچھ یوتھیے جو ہیں وہ یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا اس کو پاکستان سے جوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ ایک آدھے بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، وہاں کی جو حکمران وزیر اعظم تھی وہ یہ زیادتی کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے اس وقت اس کے باپ کی مخالفت کی تھی، کیونکہ شیخ مجیب پاکستان بنانا چاہتا تھا، پاکستان سے علیحدگی چاہتا تھا، اور آدھا بنگلہ دیش جو ہے وہ متحدہ رکھنا چاہتا تھا پاکستان کو، اور وہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ شیخ مجیب کی بیٹی نے ان لوگوں کو سسٹم میں ایک اقلیت کے طور پر یا پھر غیر بنگالی کے طور پر وہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کے حقوق کم تھے کیونکہ انہوں نے مخالفت کی تھی اس کی باپ کی۔ بنگلہ دیش دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے اس وقت کے پاکستان کی حمایت کی تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان تھا، ان کا وہ ملک تھا، وہ اپنے ملک کی حمایت کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش تو بعد میں بنا، تو یہ وہ وجہ تھی جو بنتے چلتے 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 آج اتنا بڑا انقلاب بن گیا۔ لیکن پاکستان میں تو ایک صاحب اپنے اقتدار کے لیے، ہاں جی، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنی زوجہ محترمہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے فوج کے املاک کو آگ لگا رہے ہیں، جی ایچ کو آگ لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیں۔ تو ایسے لوگوں کا مقابلہ بنگلہ دیش کے لوگوں سے نہیں کرایا جا سکتا۔ اور ایک اور بات جو بڑی چبھے گی، جو بڑی تکلیف دے گی میرے یوتھیو بھائیوں کو، وہاں پر 1 مہینے میں یہ انقلاب آ گیا، یہاں پہ یوتھیے 3 مہینے تک اسلام آباد میں گھنگرو باندھ کے ناچتے رہے ہیں۔ تو اگر گھنگرو باندھنے سے انقلاب آتا تو انقلاب تبھی آ جاتا، اور یہ آنے والے دور میں بھی یہ انقلاب والا مٹیریل ہی نہیں ہے۔ یہ جو یوتھیے بھائی ہیں نا، یہ انقلاب والا مٹیریل ہی نہیں ہے، یہ موقع والے لوگ ہیں، جہاں سے جہاں پہ ان کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ اگلے دن جو ملتا ہے نا، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ان سے انقلاب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جماعت اسلامی والے جو ادھر بنگلہ دیش میں تھے، یا پھر وہ جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان توڑنے کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ متحدہ پاکستان رہنا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی اس نے میرے خیال میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا تھا تو بنگلہ دیش کی سچویشن کچھ اور تھی، لیکن ابھی وہ بنگلہ دیش جو تھا وہ اس بنگلہ دیش سے بہت بہتر تھا۔ اس کی اکانومی، اس کی کرنسی، اس کے امپورٹ، اس کی ایکسپورٹ، اس کی میٹرو، ٹرام، بسز، ٹرین بہت بہتر تھے اس کے 15 سال میں۔ لیکن اپنے وہ رونیت والے جو ادھر خان صاحب کے اندر ہے، تو ان دو چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ یہ جو ڈھولکیاں اور گھنگرو، انقلاب اس سے نہیں آنا۔ انقلاب جس چیز سے آنا ہے وہ کم از کم یوتھیوں میں بالکل نہیں پایا جاتا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آج پارلیمنٹ نے یہ جو موو کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کا حق تھا؟ پارلیمنٹ نے جو آج سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ جو آئین کو توڑا تھا، آئین کو ری رائٹ کر دیا تھا، اس کو واپس بھیج دیا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی عدالت کے اس فیصلے کی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے، یا پارلیمنٹ ہر صورت اپنے جو آئین ہے اس کا تحفظ کرے گی؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں پورے وی لوگ پر، واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔